अरशद मदनी साहब की जो जमीयत है वो तो जनता के बीच जाती है, लेकिन मौलाना महमूद मदनी की जो जमीयत है वो क्या काम कर रही है और फिर मुजफ्फरनगर में कहीं नाम सुनने को नहीं आ रहा है। इस्लाह माशरा के जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है आप बताइए। सामने तकरीर करते हैं, बयान करते हैं, पीछे जमीयत उलमा का बैनर लगाते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। उससे कितनी तब्दीली वाक़ हो रही है, आवाम कितने गलत कामों से बच गई है, या क्या समाज सुधार हो रहा है उससे, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कि ये एथिस्ट बन चुके हैं, क्या आप इन प्रोग्रामों से उनको मुसलमान बना सकते हैं? आपने तकरीर की और ठीक हो गया, इसके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? कैसे आप इसको आवाम को सही राह पर ला सकते हैं, खासकर इस नौजवान नस्ल को? उसके लिए बाकायदा प्रोग्राम लगा के यूपी को टारगेट किया गया है, लेकिन यूपी की अगर बात की जाए तो बहरहाल यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। लेकिन हम अपने मुजफ्फरनगर पे आते हैं। आपने खतौली का रख दिया कि खतौली में हमने 4-5 जगह बनाया है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे आपने बनाया है या किस नाम से वो चलता है, कितने लोग उसमें शामिल है, कोई आंकड़ा आपके पास? स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज फिर से एक नया इंटरव्यू होने वाला है, नया पॉडकास्ट होने वाला है और मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप शायद बखूबी जानते हैं। तारुफ का तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत तारुफ का मोहताज नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानने के लिए, या कुछ दर्शक हमारे नए हैं उनको जानने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या तारुफ कह लीजिए, वो इन्हीं से करा लेते हैं, फिर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साद है, खानजहाँपुर का मैं रहने वाला हूँ। दारुल देवबंद से मेरी फरागत 2004 की। मैं ज़ाती तौर पर 2006 से 2017 तक मदीने में रहा हूँ और 2017 में मैं वापस आया था। आने के बाद कुछ दिन तो अपने कारोबार में लगा रहा। उसके बाद उम्मत की सूरत हाल को देखते हुए यह ख़्याल पैदा हुआ कि भाई आज के वक्त में उम्मत को सहारे की सख्त ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले अफराद की ज़रूरत है, तो हमें भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए। उसके बाद से फिर हमने खिदमत कौम के इरादे से जमीयत उलमा को ज्वाइन कर लिया। ये मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ। आपका नाम बड़ा सुर्खियों में भी रहता है और बड़ा लाइट में रहता है। अब इसका कारण क्या हो सकता है वो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल एक नई बातें, डेली नई बातें शुरू होती है, तो थोड़ा सा उन पे भी जानने की कोशिश करेंगे, उन बातों को भी सामने लाने की कोशिश करेंगे। पहले आप जमीयत से जुड़े हुए थे और अब भी आप जमीयत से जुड़े हुए थे, पहले और अब इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा है? अच्छा सवाल है, बल्कि अच्छा नुक्ता है जो आपने लिया है कि पहले भी जमीयत से जुड़े हुए थे, अब भी जमीयत से जुड़े हुए हैं। हर आदमी, ख़ासकर मुसलमान हिंदुस्तान का, ये जानता है कि जमीयत उलमा की 2 शाखें बन गई थी, 2 जगह तकसीम हो गई थी जमीयत उलमा, और आज जमीयत उलमा 2 नाम से पहचानी जाती है, जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी और जमीयत उलमा मौलाना महमूद मदनी। मैं गुज़िश्ता तकरीबन 4 या 5 साल से मौलाना अरशद मदनी की जमीयत के अंदर काम कर रहा था, लेकिन पिछले 2 महीने पहले कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि हमने मुनासिब ये समझा कि इस जमात को छोड़कर दूसरी जमात में चले जाएं, इसलिए कि मकसद है काम करना, मकसद इख्तिलाफ़ात में पड़ना नहीं है। और अगर इख्तिलाफ़ात की वजह से उम्मत का काम ख़राब हो रहा हो तो फिर मैं समझता हूँ कि उसमें आफ़ियत यही है कि आदमी कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करे जिससे कि उम्मत को फ़ायदा पहुँचे और आपसी इंतशार ख़त्म हो जाए। इसलिए हमने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद मौलाना महमूद मदनी के साथ आ गए। अब यहाँ काम कर रहे हैं, मकसद काम करना है। तो क्या आपकी बातों से ये लगता है कि आपने जैसे इस्तीफ़ा दिया, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि जैसे आप वहाँ काम कर रहे थे तो पूरे संगठन में कह लीजिए कि बदलाव हुआ और बदलाव के बाद कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी दी गई, तो उसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि जो इस तरह के लोग थे उन लोगों को साइड कर दिया गया, तो शायद आप भी उसमें से एक पार्ट है। क्या वजह रही है? अब वो लोग सही है या आप सही है? आप कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि हमने उनको निकाल दिया है। जैसे और भी कई लोग, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, कि और भी आप जानते हैं कि कौन कौन लोग थे जिनको साइड कर दिया गया है। तो क्या वो लोग मलाई खाने के लिए आए हैं, या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि वो लोग काम नहीं कर रहे थे?
اب آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ پہلے میں اس کا جواب چاہوں گا کہ آپ خود نکلے ہیں یا پھر آپ کو نکالا گیا ہے؟ آپ نے جو بھی مجھ سے سوالات کیے اس میں 2-3 پوائنٹ ہیں جنہیں کلیئر کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سوال سے پہلے اس بات کو رکھوں گا، آپ نے ابھی یہ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اور لوگ کام نہیں کر رہے. میں نے یہ بات کہیں نہیں کہی. میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کام نہیں کر رہا. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے کام کرنا ہے. کوئی کیا کر رہا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں، مجھ کو کام کرنا ہے. خیر، آپ کا سوال یہ تھا کہ میں نکالا گیا ہوں یا میں نے خود استعفیٰ دیا، یہ سوال تھا. اس کے جواب کے لیے ایک بات میں کہوں، ایک بات دوسرا کہے، اس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ثبوت مہیا نہ کیے جائیں. اسی لیے آج میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے بات کی جائے، اور یہی چیزیں کیونکہ جنتا کے بیچ جو ہے برآمد چیزیں بہت جلدی اثر کر جاتی ہے، جی تو اسی کو تھوڑا کلیئر کرنے کے لیے اور وہ تمام چیزیں جنتا کے سامنے آئیں تاکہ جنتا کے بیچ جو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی باتیں جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو اسی کے لیے آج آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ سے ساری باتیں ہوں گی. وہی بتلا رہا تھا کہ ایک بات میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، ایک بات دوسرے لوگ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں، ایک کامن آدمی کا بھی سوچ یہی ہوتی ہے کہ کسی کی بات پر بغیر ثبوت کے کیسے یقین کیا جائے. میں بھی ایک بات کہوں تو میری بات پر کیوں یقین کیا جائے، ثبوت پیش کیا جائے. البتہ میں اس بات کا ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ استعفیٰ میں نے پہلے دیا ہے، بعد میں انہوں نے تحریر ڈالی. تو اب آپ بتلائیں گے کہ اگر استعفیٰ پہلے آئے گا تو پہلے میں چھوڑنے والا ہوا، یا بعد میں جس نے تحریر ڈالی وہ یہ کہے کہ ہم نے اس کو نکال دیا ہے، تو کس کی بات سچی ہوگی آپ بتائیے. جس نے پہلا قدم اٹھایا، جس نے وہ پہلے قدم استعفے کے روپ میں ہو سکتا ہے یا تحریر کے روپ میں ہو سکتا ہے. میں اس کا ثبوت پیش کر سکتا ہوں. میرے پاس اسکرین شاٹس ہیں باقاعدہ جو یہ بتاتے ہیں کہ کون سی تحریر کب آئی ہے، تو اس کے میرے پاس ثبوت ہیں، وہ ہم جنتا کو دکھائیں گے. لیکن ایک چیز بڑی سما جاتی ہے جنتا کے بیچ، گھر کر جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ کئی پروگرامز اس طرح کے ہوئے ہیں جہاں پر ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی دونوں ایک ساتھ میں رہے ہیں. تو لیکن جنتا کے بیچ ایک ایسا سندیش جاتا ہے اور وہ لگاتار یہ کہتے ہیں کہ ابھی جمعیت الگ الگ ہے. کیونکہ جیسے میں تو آج آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا، وہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو نکالا گیا ہے. لیکن اس سے جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے درشک ہیں خاص کر، ان لوگوں کے بیچ ایک ٹکراؤ پیدا یہ ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ بھی کام کر رہے تھے اور پھر اچانک سے بڑا چینجنگ ہونا، بڑی تبدیلی آنا، تو کنفیوژن بڑھ جاتا ہے. اب اسی کو لے کے آپ یہ بتائیں کہ جس طریقے سے جمعیت پہلے کام کر رہی تھی اور آپ لوگ بھی لگاتار کام کر رہے تھے، تو ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی ہو یا پھر مولانا محمود مدنی ہو، ان دونوں کا سنگٹھن الگ ہے، ان کو کیا کہنا چاہیں گے جو یہ مانتے ہیں؟ دیکھیے، بحیثیت سنگٹھن الگ ہے، یعنی کام کرنے کے طریقے الگ ہیں، پروگرامز الگ ہیں. دونوں کے پاس الگ الگ پروگرام ہیں، وہ اپنے اپنے پروگراموں کو اپلائی کرتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں. اس اعتبار سے دونوں الگ ہیں، لیکن دونوں میں ذاتی اختلاف ہے ایسا کچھ نہیں. گزشتہ کئی سالوں سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہر بڑے پروگرام میں دونوں لوگ اسٹیج شیئر کر رہے ہیں، ہر بڑے پروگرام میں. اور اس وقت تو باہم مشاورت بھی جاری ہے، ایک دوسرے سے مشورے بھی چل رہے ہیں. البتہ کام کرنے کے اعتبار سے دونوں جماعتیں الگ کام کر رہی ہیں. ہر ضلع میں، ہر علاقے میں دونوں جماعتوں کی الگ الگ یونٹیں ہیں، اور وہ الگ الگ یونٹیں اپنی بڑوں کی طرف سے دیے ہوئے کام کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو کام کے اعتبار سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو جماعت الگ الگ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. تو جیسے بات کی جائے مولانا ارشد مدنی کی جو جمعیت ہے، دونوں کا نام جمعیت علماء ہند ہے، لیکن لاسٹ میں محمود مدنی یا ارشد مدنی نہیں لگا ہوا ہے، لیکن جو جڑتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ کس جمعیت کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن جمعیت علماء ہند جو ارشد مدنی صاحب کی ہے، وہ لگاتار پروگرام کر رہی ہیں اصلاح معاشرہ کے نام سے، یا جس طرح کے آس پاس کے ایریے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں مظفر نگر میں کئی اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، جس میں سے کھبا پور کا معاملہ ہو یا پھر آپ کے خانجہ پور کا معاملہ ہو. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے. تو اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ارشد مدنی صاحب کی جو جمعیت ہے وہ تو جنتا کے بیچ جاتی ہے، لیکن مولانا محمود مدنی کی جو جمعیت ہے وہ کیا کام کر رہی ہے، اور پھر مظفر نگر میں کہیں نام سننے کو نہیں آ رہا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند جو محمود مدنی صاحب کی ہے
وہ کیا کام کر رہی ہیں اور ارشد مدنی صاحب کی جو جمعیت ہے وہ جو کام کر رہی ہے وہ جنتا کو دکھ رہا ہے، تو ایسا کیا فرق ہے؟ ہاں، یہاں اس بات کا جواب میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دوں گا. آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے نہیں بلکہ حقائق یہ ہیں کہ جو چیز میڈیا پر ڈالی جائے بار بار اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. سچائی یہ ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب کی جو جماعت ہے وہ جو کام کر رہی ہے اس کام کی کیا اندازہ آج کا مسلمان لگا نہیں سکتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اور اخباروں میں اور اس طریقے سے عام نہیں کر رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کا جو پروگرام ہے مولانا محمود مدنی صاحب کا، اس کو کون نہیں جانتا ہے؟ اس کا سینٹر کہاں ہے؟ مظفر نگر کے اندر. آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید اس بات کا. یہ آپ کا برلا اور چھپار، اس کے قریب بہت بڑا سینٹر انہوں نے بنایا ہے. مزید یہ کہ آپ اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے جو پروگرام ہو رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے آپ بتائیے. اس کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک گاؤں میں جاتے ہیں، ایک بستی میں جاتے ہیں، یا ایک محلے اور مسجد کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کے سامنے ایک تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پیچھے جمعیت علماء کا بینر لگاتے ہیں، فوٹوز کھینچتے ہیں اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں. اس سے کتنی تبدیلی واقع ہو رہی ہے، عوام کتنے غلط کاموں سے بچ گئی ہے، یا کیا سماج سدھار ہو رہا ہے، اس سے مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اور ہم اس کو ہائی لائٹ اتنا کرتے ہیں. ادھر ارتداد پھیلتا جا رہا ہے. ارتداد آپ جانتے ہیں، غیر مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ، مسلمان بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں. اس پر کیا فرق پڑا ان سے؟ اسی طریقے سے مسلمان بچے جو یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی ذہنیت کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ایتھسٹ بن چکے ہیں. ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ کیسے صحیح راستے پر آئیں گے؟ اگر اسی طرح ہم جاتے رہے تو آنے والے 20 سال کے بعد جو نئی جنریشن کھڑی ہوگی وہ مسلمان کیسے رہ جائے گی؟ کیا آپ ان پروگراموں سے ان کو مسلمان بنا سکتے ہیں؟ ان تقریروں سے آپ روک سکتے ہیں؟ اس پر پروگرام ہے مولانا محمود مدنی کے پاس، اور اس پروگرام کو لاگو کیا جا رہا ہے نہیں بلکہ ضلع کے اندر آپ کے باقاعدہ مکاتب بنائے جا چکے ہیں. مکاتب کا پروگرام ہے، اور یہ ہے اسکولز کے بچوں کے لیے. جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کی دینی تربیت کیسے ہو، ان کو دیندار کیسے بنایا جائے، ان کے ذہن میں اور ان کے دل میں اسلام کو کیسے اتار دیا جائے، اس کے لیے باقاعدہ پروگرام ہے. ایک ادارہ بنایا جاتا ہے مسجد کے اندر، اور مسجد کے امام کو اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے. اس سے امام کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو مزید ایکسٹرا آمدنی ہوتی ہے. اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سیلیبس ہے جو جمعیت نے تیار کیا ہے وہ لے کر آتے ہیں. وہ سیلیبس آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، وہ جمعیت ہی کے پاس ملے گا. وہ جو بک ہے، وہ جو کتاب ہے، اس کے اندر 5 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر بچے کو، اور یہ 5 سال کا کورس ہوتا ہے. جو بچہ اس کو پڑھ لے وہ آدھا مولوی بن جاتا ہے. آپ سوچئے کہ ادھر وہ CBSE بورڈ کے اسکول سے گریجویشن کر رہا ہے، دوسری طرف وہ آدھا مولوی ہے. اس سے ارتداد کو روکنے کا یہ ایک سب سے اثردار طریقہ ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے بنگلور کے اندر یہ ادارے 2500 سے زیادہ قائم ہو چکے ہیں، دلی کے اندر 1400 سے زیادہ قائم ہو چکے ہیں. اب ٹارگٹ کیا ہوا ہے یوپی کو. یوپی میں بہت تیزی سے کام چل رہا ہے، اور مظفر نگر کے اندر بھی بہت تیزی سے کام چل رہا ہے. الحمدللہ ہم گزشتہ 10 دن کے اندر کھتولی کے اندر 5 ادارے بنا چکے ہیں، 5 مکتب قائم کر چکے ہیں. اچھا، یہ جو ادارے ہیں یہ بچیوں کے الگ ہیں، بچوں کے الگ ہیں. تو اور اسی طرح اسکاؤٹ کے ذریعے ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے پروگراموں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بچے شراب نوشی کی طرف جا رہے ہیں، بچے موبائل کے اندر وقت گزار رہے ہیں، نوجوان بچے، ان کی صحت خراب ہو رہی ہے اور ان کی صورتحال بڑی خراب ہے. راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح کو دیر تک سوتے ہیں. یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ نے تقریر کی اور ٹھیک ہو گیا؟ اس کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ کیسے آپ اس کو عوام کو صحیح راہ پر لا سکتے ہیں، خاص کر اس نوجوان نسل کو؟ اس کے لیے باقاعدہ پروگرام ہے. آپ کو معلوم ہے انڈین گورنمنٹ میں 2.5% ہمارا ریزرویشن ہے جی، لیکن اس سے زیادہ بھی نوکریاں مل جاتی ہیں اگر
مسلمان لینا چاہے، جی لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کی شراکت داری سرکاری ملازمتوں کے اندر 0.5% ہے۔ جی ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے لوگ نظر نہیں آتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان نوجوان کو نہ اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، نہ اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے اندر جانے کے لیے آپ ہیلتھ کی لائن سے آپ فٹ ہونے چاہیے، جی آرمی کے لیے آپ فٹ ہونے چاہیے، اور دوسرے اس طریقے کے جو پروگرامز ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بنگلور کا بتایا، آنکڑا سامنے رکھا، اور الگ الگ راجیہ کا آپ نے رکھا، پھر آپ نے کہا کہ یو پی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لیکن یو پی کی اگر بات کی جائے تو بہرحال یو پی بہت بڑا اسٹیٹ ہے، لیکن ہم اپنے مظفر نگر پہ آتے ہیں۔ آپ نے کھتولی کا رکھ دیا کہ کھتولی میں ہم نے 4-5 جگہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اور کہاں کہاں پہ آپ نے بنایا ہے، یا کس نام سے وہ چلتا ہے، کتنے لوگ اس میں شامل ہے، کوئی آنکڑا آپ کے پاس؟ دیکھیے ایسا ہے، اس سلسلے میں پہلے تو آپ کو جمعیت کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا ہوگا۔ جی جمعیت کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرکز ہوتا ہے، مرکز کہتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ جیسے ہوتی ہے دلی، اس کے انڈر میں سارے راجیہ آ جاتے ہیں، تو اس کے انڈر میں آ گیا یو پی۔ اب یو پی کے اندر میں پھر ہر ضلع آ جائے گا، پھر ضلع کے بعد تحصیل اور بلاک کی الگ یونٹیں ہوتی ہیں، جی تو کام تقسیم کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے تاکہ اس کو اپلائی کرنے میں آسانی ہو۔ تو اس طریقے سے اگر آپ مجھ سے پورے ضلع کے اندر کتنے مکتب قائم ہو چکے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں معلوم کریں، تو ابھی فی الحال تو ہمارے پاس جو مکتب ضلع کے اندر ہیں وہ 40 کے آس پاس ہیں۔ میں ایگزیکٹ نمبر آپ کو نہیں بتا پا رہا جی کیونکہ اس وقت مجھے اس کا پورا ایگزیکٹ نمبر معلوم بھی نہیں ہے، لیکن 40 کے آس پاس ہیں۔ ابھی گزشتہ مہینے باقاعدہ ہر بلاک کے اندر الگ الگ میٹنگ ہوئی، ہر بلاک کے اندر پورے مہینے میٹنگ چلی ہے۔ اس میں ہر بلاک کے لوگوں کو بلا کر یہ ذمہ داری دی گئی اور ان سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں آپ اپنے بلاک میں کتنے ادارے قائم کریں گے۔ تو ہم نے اپنے کھتولی بلاک کے لیے 30 اداروں کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح الگ الگ بلاک میں ہر جگہ لوگوں نے وعدے کیے ہیں کہ ہم اتنے نئے مکتب قائم کریں گے، جبکہ جمعیت کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے، ٹارگٹ یہ ہے۔